आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। 11वां वीडियो आपके सामने है। बात शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये सवाल देखा था कि बहुत सी जगहें, कौमें, चीज़ें लापता हैं और उनका कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। तो क्या सहीफ़े उनकी निशानदही करते हैं या नहीं करते? ये हम देखेंगे, क्योंकि ये मामला अल्लाह ताला का है। इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र जो है वो अल्लाह ताला ने खुद किया है। तो अगर ये कहीं खोनी थी, गायब होनी थी या छुपनी थी, तो क्या सहीफों में इस बात की निशानदही की गई थी, या वो अब कहाँ हैं? क्या सहीफे बताते हैं? इसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि तसव्वुफ क्या है? क्या ये शरीयत की तरह एक मुनज़्ज़म निज़ाम है या बिद्दत? क्या सहीफे निज़ाम तसव्वुफ का जिक्र करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि तसव्वुफ को लेकर भी एक बहुत बड़ा जो एक वो है मामला चल रहा है, और इसको बिद्दत भी करार दिया गया, और इस निज़ाम के बारे में काफ़ी इख्तलाफात हैं। तो क्या ये निज़ाम सहीफ़ों में मौजूद है? क्या शरीयत के साथ इसका ज़िक्र किया गया है या नहीं किया गया? इसके बाद जो हमारा सवाल आता है, एक दीन में तफ़र्रुक़े की क्या वजह है? क्या सहीफ़े उस ग्रोह की निशानदही करते हैं जो हमेशा हक़ पर रहेगा? तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो तफ़र्रुक़े की इब्तिदा पर एक सवाल उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आयत कहती है कि और लोग नहीं थे मगर एक उम्मत, फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया, और अगर एक कलिमा सबकत ना ले जाता तुम्हारे रब की तरफ से, तो ख़त्म कर दिया जाता उनके बीच जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि पहली उम्मत में किस चीज़ को लेकर इख्तिलाफ किया गया था? और जो अल्लाह ताला कहता है यहाँ पे कि अगर एक कलमा सबकत ना ले जाता तो मामला हल कर दिया जाता। तो यहाँ पर कलमे को जो ट्रांसलेट किया जाता है वो किया जाता है कि एक बात जो अल्लाह ने कह दी थी वो होकर रहनी थी। अगर ये इस तरह से है और वो बात अल्लाह ने पहले कह दी थी, तो फिर तो तकदीर जो है वो वजूद रखती है। तो जो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं वो तो अल्लाह ताला की तकदीर के आगे जो है वो बेबस हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। तो इसको कैसे समझा जाए? दूसरी आयत में इसकी कुछ तफसील मौजूद है। आयत है, लोग थे एक उम्मत, फिर भेजा अल्लाह ने नबियों को और खुशखबरी देने वालों को, डराने वालों को, और उनके साथ नाजिल की किताब, यानी इनके साथ किताब नाजिल की हक के साथ, ताकि ये किताब उस बात में फैसला कर दे जिसमें ये लोग उससे पहले इख्तलाफ कर रहे थे। अब वो क्या मामला था? वो किताब तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि किताब तो भेजी गई है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे थे। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि किताब तो यहूदियों के पास भी है, ईसाइयों के पास भी है, और आपके पास भी है, लेकिन आप में तो इख्तलाफ ख़त्म नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपने किताब छोड़ दी, या फिर आपने किताब समझी ही नहीं। अब आप तय करें कि इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है। कुरान ने तो इसकी निशानदेही भी कर दी कि रसूल ने कहा कि मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिन लोगों में बगावत थी उन्हें हिदायत नहीं मिली, लेकिन दूसरों को अल्लाह ने हिदायत दी और उनका इख्तिलाफ ख़त्म किया। ये जो हिदायत है ये अभी तो आप में नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? दूसरी बात यह है कि क्या आप ही हैं जो आखिरी ज़माने में गलबा पाएंगे? कुरान की जो आयत हैं कि आखिरी ज़माने में दीन गालिब आएगा, तो वो कौन सा दीन है? यहाँ बहुत गौर से सोचिए कि कुरान ने
آخری زمانے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب بھی ایسا نہیں جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کوئی بھی اہل کتاب بھی ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہ لے آئے؟ ایک آیت اور آتی ہے عیسیٰ کے بارے میں، اسے غور سے آپ سمجھیے گا تو آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا چیزوں کا، اور یہ بیک گراؤنڈ آپ کو کسی حدیث میں، کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ دو قرآن موجود ہیں، تو ایک یہ قرآن ہے، ایک وہ جسے ملاؤں نے بیان کیا ہے۔ تو آیت پہ غور کیجئے، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں موت دوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور تمہیں پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور مقرر کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری اتباع کی ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ آگے آیت کہتی ہے پھر میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تم لوگوں کے بیچ جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ کیا یہ اختلاف مسیح کی وجہ سے ہے؟ آپ سوچیں گے کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حدیثوں میں موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ کانٹیکسٹ حدیثوں میں کیوں نہیں، یہ باتیں حدیثوں میں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک سوال کروں گا کہ کیا تمام حدیثیں جمع ہو چکی ہیں؟ جتنی باتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھیں، کیا وہ ساری آپ کے پاس موجود ہیں؟ اگر آپ تاریخ میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کن لوگوں نے اسلام کو ری ڈیفائن کیا ہے۔ کس نے حضرت عمر کو شہید کیا، کس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، کس نے علی کو شہید کیا، کس نے حسن کو شہید کیا، کس نے حسین کو شہید کیا، اور اس کے بعد کس نے صحابہ کو بلیک میل کیا، دباؤ ڈالا۔ تو کیا آپ واقعی مانتے ہیں کہ ان لوگوں نے سچ بولا اور سچائی کی بنیاد پر اسلام کو ری ڈیفائن کیا، یا اسلام کی بنیاد رکھی، یا حدیثوں کو جمع کیا؟ آج بھی بہت ساری احادیث چھپا لی جاتی ہیں، تو کیا اس زمانے میں کوئی حدیث چھپائی نہیں گئی ہوگی؟ یہ بہت سوچنے والی باتیں ہیں جن پر آپ غور کیجئے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ دجال کا جو اثر تھا یا ابلیس کا جو اثر تھا وہ صرف آخری زمانے میں شروع ہوا ہے اور پہلے نہیں تھا؟ اگر تھا تو دجالیت کہاں تھی، کس گروہ میں تھی؟ اگر اسلام کو ری ڈیفائن کرنے والے حق پر تھے اور انہوں نے مکمل سچائی اور آنیسٹی کے ساتھ اسلام کی بنیاد رکھی ہے، تو پھر یقیناً عمر، عثمان، حسن، حسین، علی یہ سب دجال کے ساتھی تھے، یہ دجال تھے۔ یہ بھی سوچئے کہ دو اسلام کس طرح سے وجود میں آئے، ایک شیعہ اسلام اور ایک سنی اسلام۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا ہے، اور اس کا نام سیریس ٹاک رکھا۔ ان تمام باتوں کی نشاندہی تمام صحیفوں میں ہو چکی ہے، اور ان تمام حالات کی پیشن گوئیاں پرانی کتابوں میں پہلے سے موجود ہیں، جس کی تفسیر کے لیے کسی عالم کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پرانی کتابوں نے جو کچھ بھی کہا قرآن نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی تصدیق کر کے معاملے کو بالکل صاف کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں فیصلہ کر دے جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جو آپ میں اختلاف ہے
قرآن اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کب تک؟ غور کیجئے گا. پوری دنیا پر دو مذاہب غالب ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. آپ عیسائیوں پر کیوں غالب نہیں آ سکے؟ تو پھر سوچئے کہ جو قرآن میں دین کے غلبے کی بات ہو رہی ہے وہ دین کون سا ہے؟ پھر یہاں سوچئے کہ اسلام کیا ہے. تو یہ سوال تھا ہمارا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملات صحیفوں میں کس طرح سے آشکار کیے گئے ہیں، اور وہ گروہ کون سا ہے جو حق پر ہمیشہ سے قائم رہا اور قیامت تک قائم رہے گا. ہمارا آخری سوال: کیا صحیفوں میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا ذکر موجود ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کہ انسان کی اپنی تخلیق ہے. قرآن کے 3 ضروری سبجیکٹس ہیں، ایک سائیکالوجی ہے، دوسرا نیورو سائنس ہے، اور تیسری بایولوجی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملا نے قلب کو دل ڈکلیئر کیا ہے، اور اسی لیے ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ دل عقل کرتے ہیں. اچھا، یہ انٹرپریٹیشن عرب نے نہیں کی، بلکہ یہ ہندوؤں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ یہود نے بھی یہی کیا ہے. عرب نے ان کو فالو کیا اور ان کی ڈیفینیشنز کو آگے بڑھایا. تو یہ ایک اہم سوال ہے، کیا دل سوچتا ہے، سمجھتا ہے؟ تمام ہولی بکس کیا کہتی ہیں؟ تورات وغیرہ میں قلب کے لیے لب آیا ہے، لام بے لب، اور یہودی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، اور عرب نے انہی کی ڈیفینیشنز کو آگے بڑھایا ہے اور انہی کی عقائد کو اپنایا ہے. اس پہ ہم آگے ویڈیوز میں بات کریں گے. اس بارے میں ملا کیا بات کرتے ہیں، آپ ذرا غور سے پڑھیے اور سمجھیے. اور یہ ایک سائٹ ہے eQuranLibrary.com. یہاں پہ آپ کو تمام اسکالرز کی تفاسیر اور تراجم مل جائیں گے، جو کہ ماڈرن بھی ہیں ان کے بھی مل جائیں گے. ان اسکالر کی جو تشریح ہے دل کے بارے میں، قلب کے بارے میں، اسی آیت کا ریفرنس میں جو میں نے یہاں پر آپ کو دکھائی ہے، اسی کے ریفرنس میں یہ یہاں پر ہے. یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا جملوں پر. خیال رہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے. یہاں معاملہ ختم ہو گیا، یہاں پہ کوئی سائنس کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جب کہہ دیا گیا ادبی زبان ہے تو اب کبھی بھی آپ سائنس ثابت نہیں کر سکتے. تو جب ان خیالات کا اظہار خود قرآن کے ماننے والے کریں گے تو دوسروں کو کیا ماننا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے، یہ سوچئے گا آپ. یہ دوسرے عالم ہیں، بہت مشہور ترین. ان کی تشریح اسی آیت کے بارے میں کیا ہے؟ خیر، انہوں نے بہت تفصیلاً لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت پکڑتے اور اصل بات کی تہ تک پہنچتے. اس آیت میں ایک بہت اہم نقطہ بیان ہوا ہے کہ یہاں لفظ قلب کے ساتھ عقل اور سمجھنے کے تعلق کی بات ہوئی ہے. یہ بات کئی دفعہ اس سے پہلے میں دہرا چکا ہوں کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ اپنی فلسفی کا اظہار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس مرکب کی اکائی تو اس کا جسم ہے جو خالص ایک حیوانی وجود ہے. اس وجود میں حیوانوں کی تمام تر خصوصیات، فیکلٹیز موجود ہیں. اس لحاظ سے انسان گویا اعلیٰ ترین حیوان ہے، یعنی اپنے جسم کی ساخت کے اعتبار سے وہ تمام حیوانوں سے افضل ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ایولیوشن کی طرف اشارہ ہے. لیکن اپنے اس حیوانی وجود کے ساتھ ساتھ انسان اپنا ایک روحانی وجود بھی رکھتا ہے، جو اس کے حیوانی وجود سے علیحدہ اور مستقل
بذات وجود ہے۔ انسان کے، اب یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ غور کیجیے گا، انسان کے ان دونوں وجودوں کے ملاپ اور امتزاج کی ترکیب اور کیفیت کے متعلق ہم کچھ بھی ادراک نہیں رکھتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انسانی وجود کے اندر جو جان لائیو ہے وہ کہاں ہے۔ کیا یہ جان دل میں ہے؟ لیکن دل تو آج کل بدل بھی دیا جاتا ہے اور جان وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو کیا یہ جان دل سے متعلق ہے یا دماغ سے متعلق؟ حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اس کے متعلق ہم واقعی نہیں جانتے۔ تو اتنا سب کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کیونکہ آپ جب نہیں جانتے تو آپ نے اتنی ڈیفینیشن کس بنیاد پر دی ہے؟ صرف یہی سمجھانے کے لیے کہ آپ بڑے عالم ہیں۔ آگے کہتے ہیں جو ہم جان کے متعلق ہی نہیں جانتے تو اس سے آگے بڑھ کر روح کے متعلق ہم کیا جان سکتے ہیں کہ انسان کی روح اس کے جسم کے اندر کس طور سے صحبت پذیر ہے۔ تو بات کیا تھی کہ ہم واقعی کچھ نہیں جانتے۔ یہ اسکالرز کا بیان ہے۔ تو قرآن کس لیے نازل کیا گیا تھا؟ علم دینے کے لیے۔ قرآن کے بعد بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہ ایک تعجب کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے کہ امت کی تباہی ٹیکنالوجی کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ امتوں کا اخلاق، ان کا علم، ان کی نفسیات، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی زبان جس نے خراب کی وہ یہی ٹیکنالوجی ہے۔ کیا ایٹم بم جیسے ہتھیار جن سے کروڑوں لوگ مرتے ہوں وہ حلال ہے؟ اس کا استعمال حق والے کر سکتے ہیں؟ جبکہ جنگوں میں بچے، بوڑھے اور عورتوں کو امان دینے کا حکم ہے۔ ان تمام باتوں پہ غور کیجیے، سوچیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ صحیفوں میں مکمل سائنس موجود ہے۔ ان تمام باتوں پہ بہت سوچیے، غور کیجیے۔ تو یہ میں نے 10 بنیادی سوالات کچھ بنائے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آگے 10 ویڈیوز بنانے جا رہا ہوں جو ان سوالات کے جوابات دیں گے، بلکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو اب رینڈملی مختلف ویڈیوز میں چلتے رہیں گے۔ تو یہ 10 ٹاپکس ہیں جن کو آپ آگے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ آپ کا جو بھی سوال ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا خاتمہ میں سوال کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر قرآن میں آپ کو مکمل نفسیات، نیورو سائنس اور حیاتیات یعنی بایولوجی مل جائے، لیکن تاریخ اور احادیث میں ان کا کوئی ذکر یا تصدیق نہ ہو، تو کیا آپ ان کو مانیں گے یا ان کا انکار کرتے ہیں؟